यसअलूनका अनिर्रूह कुलिर्रूह मिन अम्रि रब्बी। किताबुर रूह, रूह का इंसाइक्लोपीडिया। तालीफ इमाम इब्न क़य्यम रहिमहुल्लाह। तर्जुमा मौलाना अब्दुल मजीद सिद्दीकी। तीसरा हिस्सा। क्या जिंदों और मुर्दों की अरवाह में मुलाकात होती है? इसके दलाइल लातादाद हैं और हिस्स व वाक़यात सबसे बड़े शाहिद हैं। जिंदों और मुर्दों की अरवाह में इसी तरह मुलाकात होती है जिस तरह जिंदों की अरवाह बाहम मिलती जुलती हैं। फरमाया अल्लाह यतवफ़्फ़ुल अनफुसा हीना मौतिहा इलल आया। अल्लाह मौत के वक्त रूहें कब्ज़ करता है और नींद के दौरान उन अरवाह को भी जिनकी अभी मौत नहीं आई। फिर जिन पर मौत का हुक्म फरमा चुका उन्हें रोक लेता है और दूसरी अरवाह को एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए छोड़ देता है। ज़ुमर 42। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि मुझे ख़बर मिली है कि ख्वाब में जिंदों और मुर्दों की अरवाह मिलती हैं और एक दूसरे से पूछती हैं। फिर अल्लाह मुर्दों की रूहों को रोक लेता है और जिंदों की रूहों को छोड़ देता है। सदी रहिमहुल्लाह से मरवी है कि अल्लाह नींद की हालत में भी रूहें कब्ज़ कर लेता है। फिर जिंदों और मुर्दों की रूहें मिलकर एक दूसरे को पहचानती हैं और मुज़ाकरा करती हैं। फिर जिंदों की रूहें उनके जिस्मों की तरफ दुनिया में लौटा दी जाती हैं, मगर मुर्दों की रूहें जब अपने जिस्मों की तरफ लौटने का इरादा करती हैं तो उन्हें रोक दिया जाता है। इस आयत का एक मतलब तो ये हुआ कि जो मर चुका उसकी रूह रोक ली जाती है और जो ज़िंदा है उसकी रूह जिसे नींद में कब्ज़ किया गया था वापस आने दिया जाता है। और दूसरा मफ़हूम यह है कि रोकी हुई और छोड़ी हुई दोनों किस्म की रूहें जिंदों ही की हैं। फिर जिसकी मुकर्ररा मुद्दत पूरी हो चुकी उसकी रूह रोक ली जाती है और क़यामत से पहले जिस्म की तरफ नहीं लौटाई जाती, और जिसका वक्त पूरा नहीं हुआ उसे उसके जिस्म की तरफ मुअय्यना मुद्दत पूरी करने के लिए लौटा दिया जाता है। शेखुल इस्लाम ने यही मफ़हूम पसंद फरमाया और फरमाया है कि इसी पर कुरान और हदीस दोनों दलालत करते हैं, क्योंकि अल्लाह ने जिन अरवाह को नींद वाली वफ़ात दी है उनमें से जिन पर मौत का फ़ैसला फरमाया है इसी के रोकने का हुक्म फरमाया है। रहीं वो अरवाह जिन्हें मौत के वक्त कब्ज़ किया जाता है उन्हें ना रोकने ही का हुक्म है और ना छोड़ने का, बल्कि ये तीसरी किस्म की अरवाह हैं। लेकिन तरजीह पहले मफ़हूम को है, क्योंकि अल्लाह ताला ने दोनों वफ़ातें बयान की, वफ़ात कुबरा मौत और वफ़ात सुग़रा नींद, और रूहों की दो अक़साम बयान फरमाई। एक तो वो किस्म जिस पर मौत का हुक्म सादिर हो चुका, उन्हें तो अल्लाह ने अपने पास रोक लिया और वफ़ात मौत अता फरमा दी, और एक वो किस्म जिसकी अभी मुअय्यना मुद्दत बाकी है, उन्हें अल्लाह ने तकमील उम्र के लिए उनके जिस्म की तरफ लौटा दिया। और हव्वला बाला वफ़ातों के दो हुक्म रोकना और छोड़ना बयान फरमाए और बताया कि ज़िंदा वो रूह है जिसे नींद वाली वफ़ात दी गई है। अगर वफ़ात की सिर्फ़ दो अक़साम वफ़ात मौत नींद वाली वफ़ात होती तो वल्लती लम तमुत फ़ी मनामिहा लाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये कब्ज़ ही के वक्त से मर जाती। हालांकि अल्लाह ताला ने बताया कि वो नहीं मरी, तो फिर फ़युम से कल्लती क़दा अलैहिल मौत कैसे दुरुस्त हो सकता? जवाब देने वाला ये जवाब दे सकता है कि नींद वाली वफ़ात के बाद अल्लाह ने मौत का फ़ैसला फरमाया है। सही बात यह है कि आयत वफ़ात की दो किस्मों को शामिल है, क्योंकि इसमें दो वफ़ातों नींद वाली वफ़ात और वफ़ात मौत का बयान है। फिर मरने वाले की रूह को रोकने और दूसरी रूह को छोड़ने का जिक्र है, और ये बात ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला हर मरने वाले की रूह रोक लेता है, चाहे वो सोते सोते मर जाए या जागते में। और जिंदों और मुर्दों की रूहों के मिलने का ये सबूत भी है कि जिंदा हजरात ख्वाब में मुर्दों को देखते हैं और उनसे हालात दरियाफ्त करते हैं, और मुर्दे नामालूम हालात बताते हैं जिनका मुस्तक़बिल में भी ऐनिया ज़हूर हो जाता है और कभी माजी में भी हो चुका होता है। कभी मरने वाला अपना दफन किया हुआ माल बताता है जिसकी उसके अलावा किसी को खबर नहीं होती, और कभी अपने कर्ज की इत्तला करता है
کہ میں نے فلاں کا قرض ادا کرنا ہے اور اس کے قرائن بھی بیان کرتا ہے۔ کبھی ایسے عمل کی خبر دیتا ہے جس کی اس کے علاوہ کسی کو بھی خبر نہ تھی۔ کبھی یہ بتاتا ہے کہ ہمارے پاس فلاں فلاں وقت آؤ گے اور اس کی خبر سچ ثابت ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسی باتوں کی خبر دیتا ہے جن کے بارے میں زندوں کو یقین ہوتا ہے کہ انہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اوپر اب آف ثابت بن قیس، صدقہ بن سلیمان جعفری، شبیب بن شیبہ اور فضل بن موفق کے واقعات لکھے جا چکے ہیں۔ ابن سلام رضی اللہ عنہ اور سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کا عہد۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ میں ملاقات ہوئی اور دونوں میں یہ معاہدہ ہوا کہ جو پہلے فوت ہوا اپنے حالات کی خبر دے گا۔ دونوں نے یہ بھی کہا کہ زندوں اور مردوں کی روحوں کی ملاقات ہوتی ہے اور نیکوں کی روحیں بہشت میں ہیں جہاں چاہتی ہیں آتی جاتی ہیں۔ آخر ان میں سے ایک فوت ہو گیا اور دوسرے سے خواب میں مل کر کہا کہ اللہ کے توکل پر قائم ہو اور خوش ہو جاؤ، میں تو توکل جیسا کوئی عمل نہیں پاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے خواب میں ملنا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میری آرزو تھی کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھوں۔ آخر میں آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے قریب 1 سال بعد آپ رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ جبین مبارک سے پسینہ پونچھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اب میں فارغ ہوا ہوں۔ معلوم ہو رہا تھا کہ میری چھت دھماکے کے ساتھ گر جائے گی اگر مجھے انتہائی مشفق اور مہربان اللہ نہ سنبھالتا۔ میں اللہ کے رحم و کرم سے بچ گیا ورنہ ہلاک ہو جاتا۔ شریح رضی اللہ عنہ کا خواب میں دیکھا۔ غصیف بن حارث شریح بن عابد شمالی کی نزاع کے وقت ان کے قریب گئے اور درخواست کی کہ اگر آپ فوت ہونے کے بعد ہمارے پاس آ سکیں اور اپنے حالات کی ہمیں اطلاع دے سکیں تو ضرور ایسا کرنا۔ یہ کلمہ ارباب فقہ میں مقبول ہے۔ وفات کے بعد ایک زمانے تک تو انہوں نے خواب میں نہیں دیکھا۔ پھر ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا اور پوچھا، کیا آپ فوت نہیں ہو گئے تھے؟ فرمایا، کیوں نہیں؟ پوچھا، اچھا تو اب کیا حال ہے؟ فرمایا، ہمارے رب نے ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائی، چنانچہ ہم سے جز اس رات کے اور کوئی ہلاک نہیں ہوا۔ پوچھا، اس رات کون؟ فرمایا، جن کی طرف سے کسی بات کے ضمن میں انگلیوں سے اشارہ کیا جائے۔ عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ سے خواب میں ملنا۔ عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، میں اپنے والد کو خواب میں دیکھا جیسے آپ کسی گلستان میں ہیں۔ آپ نے مجھے چند سیب عنایت کیے ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ نے کون سا عمل سب سے اچھا پایا؟ فرمایا، استغفار۔ میں نے اس خواب کی یہ تعبیر لی کہ میرے بیٹے ہوں گے۔ مسلمہ بن عبد الملک نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ امیر المؤمنین، کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ آپ کی وفات کے بعد کیا حالات رونما ہوئے۔ فرمایا، اے مسلمہ، اب میں فارغ ہوا ہوں، اللہ کی قسم میں سستایا ہوں۔ پوچھا، اب آپ کہاں ہیں؟ فرمایا، جنت عدن میں ہدایت یافتہ ائمہ کے ساتھ۔ زرارہ بن اوفا رحمہ اللہ کو خواب میں دیکھنا۔ صالح برات سے مروی ہے کہ میں نے زرارہ بن اوفا کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ سے سوال جواب ہوئے اور آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے مجھ سے رخ پھیر لیا۔ میں نے پوچھا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا، اپنے لطف و کرم سے مجھ پر مہربانی فرمائی۔ میں نے پوچھا، اور ابو الاعلیٰ بن یزید مطرف کے بھائی کے ساتھ؟ فرمایا، وہ تو اعلیٰ درجوں میں ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ کے نزدیک کون سے عمل سب سے اچھے ہیں؟ فرمایا، توکل اور قصر عمل۔ مسلم بن یسار علیہ الرحمہ کو خواب میں ملنا۔ مالک بن دینار رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ میں نے مسلم بن یسار علیہ الرحمہ کو خواب میں دیکھا اور سلام کیا۔
مگر انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے سوال کیا، آپ سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا، میں مردہ ہوں، تمہارے سلام کا جواب کیسے دوں؟ میں نے پوچھا، موت کے بعد کیا واقعات پیش آئے؟ فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے خوف اور عظیم اور سخت زلزلے دیکھے۔ میں نے پوچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا، کریم سے جو تم توقع کرتے ہو وہی ہوا۔ اس نے نیکیاں قبول فرما لیں، گناہ معاف فرما دیے اور خود تاوانوں کا ضامن بن گیا۔ پھر مالک بن دینار رحمہ اللہ چیخ مار کر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اس کے بعد ایک عرصے تک بیمار رہے، پھر ان کا دل پھٹ گیا اور فوت ہو گئے۔ مالک بن دینار علیہ الرحمہ کو خواب میں ملنا۔ سہیل رحمہ اللہ حزم کے بھائی سے مروی ہے کہ میں نے مالک بن دینار رحمہ اللہ کو خواب میں دیکھا اور کہا، کاش مجھے علم ہو جاتا کہ آپ اللہ کے پاس کیا لے کر گئے۔ فرمایا، بہت سے گناہ لے کر گیا تھا، مگر میرا اللہ کے ساتھ جو اچھا گمان تھا اس نے سارے گناہوں سے درگزر کیا۔ رجا کو خواب میں ملنا۔ رجا بن حیاء کے انتقال کے بعد انہیں ایک عابدہ و زاہدہ خاتون نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تم کس چیز کی طرف لوٹے؟ فرمایا، بھلائی کی طرف، لیکن تمہارے بعد ہم گھبرا گئے اور ہم نے خیال کیا کہ قیامت آ گئی۔ پوچھا، کیوں؟ فرمایا، جراح اور ان کے ساتھی ماہا اپنے تمام ساز و سامان کے فردوس میں داخل ہو رہے تھے، یہاں تک کہ بہشت کے دروازے پر بھیڑ ہو گئی تھی۔ مورخ کو خواب میں ملنا۔ جمیل بن مرہ سے مروی ہے کہ مورخ جلی میرے رفیق تھے۔ ہم نے باہم عہد کر لیا کہ جو پہلے فوت ہو جائے وہ اپنے دوست کے پاس خواب میں آ کر اپنا حال سنائے۔ چنانچہ مورخ فوت ہو گئے۔ انہیں میری زوجہ نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے پاس حسب معمول آئے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ میں نے حسب عادت اٹھ کر دروازہ کھول دیا اور عرض کیا کہ اپنے دوست کے گھر میں تشریف لائیے۔ فرماتے ہیں، کس طرح آؤں؟ میں تو مر چکا ہوں۔ میں اپنے دوست کو اللہ کی مہربانی کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ انہیں بتا دینا کہ اللہ نے مجھے اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لیا ہے۔ ابن سیرین علیہ الرحمہ کو خواب میں ملنا۔ ابن سیرین علیہ الرحمہ کی وفات سے بعض لوگوں کو انتہائی دکھ ہوا۔ انہوں نے آپ کو خواب میں نہایت اچھی حالت میں دیکھا اور کہا کہ آپ کا حال دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ حسن بصری علیہ الرحمہ کا حال بیان کیجیے۔ فرمایا، وہ مجھ سے 70 درجہ بلند ہیں۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ ہم تو آپ کو افضل سمجھا کرتے تھے۔ فرمایا، وہ آخرت کے لیے متفکر رہا کرتے تھے۔ امام سوری علیہ الرحمہ کو خواب میں دیکھنا۔ ابن عیینہ نے امام سوری علیہ الرحمہ کو خواب میں دیکھا اور کہا، کچھ وصیت فرمائیے۔ فرمایا، لوگوں سے جان پہچان کم کرو۔ حسن بن صالح علیہ الرحمہ کو خواب میں دیکھنا۔ عمار بن سیف سے مروی ہے کہ میں نے حسن بن صالح علیہ الرحمہ کو خواب میں دیکھا اور کہا، میں تو آپ سے ملنے کا آرزومند تھا، اپنے حالات بتائیے۔ فرمایا، خوش ہو جاؤ، میں نے اللہ کے ساتھ حسن گمان جیسا کوئی عمل نہیں پایا۔ زیغم عابد علیہ الرحمہ کو خواب میں دیکھنا۔ زیغم عابد علیہ الرحمہ کو کسی نے خواب میں دیکھا۔ فرماتے ہیں، تم نے میرے لیے دعا کیوں نہیں کی؟ دیکھنے والے نے معذرت کی۔ فرمایا، اگر تم میرے لیے دعا کرتے تو اچھا ہوتا۔ رابعہ بصری علیہ الرحمہ کو خواب میں دیکھنا۔ رابعہ بصری علیہ الرحمہ کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ مہین ریشمی کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور دبیز ریشمی دوپٹہ ہے۔ آپ کو کمبل کے ایک جبے اور دوپٹے میں دفن کیا گیا تھا۔ دیکھنے والی نے پوچھا، تمہارا کمبل والا کفن کدھر گیا؟ فرمایا، مجھ سے اتار کر اس کے بدلے یہ لباس پہنا دیا گیا اور اسے لپیٹ کر اس پر مہر کر دی گئی اور علیین میں رکھ دیا گیا تاکہ روز قیامت مجھے اس کا ثواب ملے۔ انہوں نے پوچھا، کیا آپ اسی غرض سے دنیا میں عمل کیا کرتی تھیں؟ فرمایا، میرے خیال میں اولیاء اللہ کا یہی اکرام نہیں ہے۔ پوچھا،
عبدت بنت ابی کلاب کس حال میں ہیں؟ فرمایا اللہ کی قسم وہ تو ہم سے اعلیٰ درجوں کی طرف پہل کر گئیں۔ پوچھا کیسے؟ لوگوں کی نگاہوں میں تو آپ سب سے زیادہ عبادت گزار تھیں۔ فرمایا انہیں دنیا میں جس حال میں بھی کھا گیا کوئی پرواہ نہ تھی۔ پوچھا ابو مالک زیغم کا کیا حال ہے؟ فرمایا جب چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی زیارت کر لیتے ہیں۔ پوچھا بشر بن منصور علیہ الرحمہ کا کیا حال ہے؟ فرمایا انہیں تو اللہ تعالیٰ نے توقع سے زیادہ عطا فرما دیا۔ درخواست کی کہ تقرب الہی کا کوئی عمل فرمائیے۔ بتایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرتی رہو، اس سے قبر میں تمہاری قابل رشک حالت ہوگی۔ عبدالعزیز بن سلیمان علیہ الرحمہ کو خواب میں دیکھنا۔ عبدالعزیز بن سلیمان عابد علیہ الرحمہ کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ جسم پر سبز رنگ کے کپڑے ہیں اور سر پر موتیوں کا تاج سجا ہے۔ پوچھا کیا حال ہے؟ موت کیسی رہی اور کیا دیکھا؟ فرمایا موت کی شدت و بے قراری نہ پوچھو، مگر اللہ کی رحمت نے ہر عیب پر پردہ ڈال دیا اور اپنے رحم و کرم ہی سے ہماری خاطر مدارت کی۔ عطا سلمہ علیہ الرحمہ کا خواب میں ملنا۔ صالح بن بشر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ میں نے عطا سلمہ علیہ الرحمہ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ وفات نہیں پا گئے؟ فرمایا کیوں نہیں؟ پوچھا موت کے بعد کیا معاملات پیش آئے؟ بولے اللہ کی قسم میں زبردست بھلائی کی طرف اور بخشنے والے اللہ کی طرف پہنچ گیا۔ پوچھا کیا آپ دنیا میں ہر وقت فکر مند نہیں رہا کرتے تھے؟ مسکرا کر بولے اللہ کی قسم اس کے بدلے مجھے دائمی راحت و مسرت مل گئی ہے۔ پوچھا اب آپ کہاں ہیں؟ فرمایا انبیاء، اولیاء، صدیق اور شہداء کے ساتھ ہوں۔ عاصم حجدری علیہ الرحمہ کا خواب میں ملنا۔ عاصم حجدری علیہ الرحمہ کو ان کے کسی رشتہ دار نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا آپ فوت نہیں ہو گئے تھے؟ فرمایا کیوں نہیں؟ پوچھا اب آپ کہاں ہیں؟ فرمایا اللہ کی قسم میں جنت کے باغ میں ہوں۔ میں اور میرے ساتھی جمعے کے جمعے رات کو اور صبح کو بکر بن عبداللہ مزنی رحمہ اللہ کے قریب جمع ہوتے ہیں اور تمہارے حالات معلوم کرتے ہیں۔ پوچھا جسموں کے ساتھ یا صرف روحیں جمع ہوتی ہیں؟ فرمایا جسم تو بوسیدہ ہو چکے، بس روحیں ملتی ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا خواب میں ملنا۔ فضیل بن عیاض علیہ الرحمہ کو خواب میں دیکھا گیا۔ فرما رہے ہیں کہ میں نے بندے کے حق میں اس کے رب سے زیادہ کسی کو اچھا نہیں پایا۔ مرہ ہمدانی علیہ الرحمہ کا خواب میں ملنا۔ مرہ ہمدانی علیہ الرحمہ اتنے طویل سجدے کیا کرتے تھے کہ ان کی پیشانی پر مٹی کے نشانات واضح ہو گئے تھے۔ آپ کے کسی رشتہ دار نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے سجدے کی جگہ ایک انتہائی روشن تارے کی طرح جگمگا رہی ہے۔ کہا آپ کے چہرے پر یہ کیسی جگمگاہٹ ہے؟ فرمایا مٹی کے نشانات کی وجہ سے میری پیشانی کو نور بخش دیا گیا۔ کہا آخرت میں آپ کا کیا رتبہ ہے؟ فرمایا بہترین منزل نصیب ہے اور ایسا گھر جس سے اس کے رہنے والے نہ منتقل ہوں گے اور نہ فوت ہوں گے۔ اویس قرنی علیہ الرحمہ کا خواب میں ملنا۔ ابو یعقوب قاری سے مروی ہے کہ میں نے خواب میں ایک گندم گوں اور لمبا شخص دیکھا جس کے پیچھے پیچھے بہت سے لوگ تھے۔ کہا یہ کون ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ اویس قرنی علیہ الرحمہ ہیں۔ آخر میں بھی ان کے پیچھے ہو گیا اور گزارش کی کہ کچھ وصیت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر فضل و کرم فرمائے، آپ نے مجھے غور سے دیکھا۔ میں نے کہا میں ہدایت کا متلاشی ہوں، میری رہنمائی فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر فضل و کرم فرمائے، آخر میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی اطاعت کے پاس تلاش کرو اور گناہوں کے پاس اس کا عذاب ہے، ان سے بچو اور اس کے درمیان اپنی امیدیں اللہ تعالیٰ سے نہ کاٹو۔ پھر آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ مسعر علیہ الرحمہ کو خواب میں دیکھنا۔
ابن سمان سے مروی ہے کہ میں نے مسعر علیہ الرحمہ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے نزدیک کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا ذکر کی مجلسیں۔ سلمہ بن کہیل علیہ الرحمہ کو خواب میں دیکھا۔ اجلہ سے مروی ہے کہ میں نے سلمہ بن کہیل علیہ الرحمہ کو خواب میں دیکھا اور کہا آپ نے کون سا عمل افضل پایا؟ فرمایا تہجد۔ وفا بن بشر علیہ الرحمہ کو خواب میں دیکھا۔ ابو بکر بن ابی مریم علیہ الرحمہ سے مروی ہے کہ میں نے وفا بن بشر علیہ الرحمہ کو خواب میں دیکھا اور کہا کیا حال ہے؟ فرمایا حل مشکل سے نجات مل گئی۔ کہا کون سا عمل افضل پایا؟ فرمایا اللہ کے خوف سے رونا۔ عبداللہ بن ابی حبیبہ علیہ الرحمہ کو خواب میں دیکھا۔ موسیٰ بن وراد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن ابی حبیبہ کو خواب میں دیکھا۔ فرما رہے ہیں کہ مجھے میری نیکیاں اور برائیاں دکھائی گئیں۔ میں نے اپنی نیکیوں میں انار کے وہ دانے بھی دیکھے جو زمین پر گرے پڑے تھے اور میں نے انہیں اٹھا کر کھا لیا تھا، اور برائیوں میں ریشم کے وہ ڈورے بھی دیکھے جو میری ٹوپی میں تھے۔ ایک نوجوان عابد کو خواب میں دیکھا۔ جویریہ بن اسما رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ہم عبادان میں رہتے تھے۔ ہمارے نزدیک ہی ایک کوفہ نوجوان آ کر رہنے لگا۔ بیچارہ بڑا عبادت گزار تھا۔ قضائے الہی سے فوت ہو گیا۔ سخت گرمی تھی۔ ہماری رائے ہوئی کہ ذرا ٹھنڈک ہو جائے تو اس کی تجہیز و تکفین کی جائے۔ دفن کرنے سے پہلے میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا جیسے میں قبرستان میں ہوں۔ وہاں موتی کا ایک بند گنبد ہے جس کی خوبصورتی پر نظر نہیں جمتی۔ میں اسے دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں وہ پھٹا اور اس میں سے ایک نوجوان حور جو انتہائی خوبصورت تھی جگمگاتی ہوئی برآمد ہوئی، اور اس نے میرے پاس آ کر کہا تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم ظہر کے وقت سے زیادہ انہیں ہمارے پاس آنے سے نہ روکنا۔ گھبرا کر میری آنکھ کھل گئی۔ پھر میں ان کی تجہیز و تکفین میں لگ گئی اور میں نے اسی جگہ ان کی قبر کھدوائی جہاں گنبد دیکھا تھا۔ آخر انہیں اس میں دفن کر دیا گیا۔ عامر بن عبد القیس علیہ الرحمہ کو خواب میں دیکھا۔ عبد الملک بن عتاب لیثی سے مروی ہے کہ میں نے عامر بن عبد القیس علیہ الرحمہ کو خواب میں دیکھا اور کہا آپ نے کون سا عمل افضل پایا؟ فرمایا جس عمل سے اللہ کی خوشنودی مقصود ہو۔ ابو الاعلیٰ ایوب علیہ الرحمہ کو خواب میں دیکھا۔ یزید بن ہارون سے مروی ہے کہ میں نے ابو الاعلیٰ ایوب بن مسکین رحمہ اللہ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ فرمایا مجھے بخش دیا۔ پوچھا کن اعمال سے؟ فرمایا نماز روزے سے۔ پوچھا منصور بن زازان کے بارے میں خبر دیجیے۔ فرمایا ان کا محل تو ہم دور سے دیکھتے ہیں۔ ایک بچی کو خواب میں دیکھا۔ یزید بن نعامہ سے مروی ہے کہ ایک بچی وبائی طاعون میں فوت ہو گئی۔ اس کے والد نے اسے خواب میں دیکھا اور کہا کہ آخرت کی باتیں بتاؤ۔ بولی ابا جان ہم ایک ایسی بڑی اہم جگہ پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں علم تو ہے مگر عمل پر قادر نہیں، لیکن تم عمل پر قادر ہو مگر علم سے محروم ہو۔ اللہ کی قسم ایک دو تسبیحات اور ایک دو رکعات جو میرے اعمال نامے میں ہوں مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہیں۔ چند عورتوں کو خواب میں دیکھا۔ کثیر بن مرہ سے مروی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا جیسے میں جنت کے کسی بلند درجہ میں داخل ہو گیا ہوں اور اسے چل پھر کر دیکھ رہا ہوں اور خوش ہو رہا ہوں۔ اتنے میں نے دیکھا کہ اس کے ایک کونے میں مسجد کی کچھ عورتیں ہیں۔ میں نے انہیں جا کر سلام کیا اور ان سے کہا کہ تم اس مقام تک کس عمل سے پہنچی؟ کہا سجدوں اور تکبیروں کی وجہ سے۔ عمر بن عبد العزیز علیہ الرحمہ کا ایک اور خواب۔ فاطمہ بن عبد الملک زوجہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ایک رات عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے جاگ کر فرمایا کہ میں نے ایک
خوش کن خواب دیکھا۔ میں نے کہا میرے جانثار سنائیے۔ فرمایا صبح تک بیان نہیں کروں گا۔ پھر صبح صادق کے بعد مسجد میں جا کر نماز پڑھی، پھر واپس اپنی جگہ تشریف لائے۔ میں نے یہ تنہائی غنیمت سمجھی اور خواب سنانے کی بڑے شوق سے گزارش کی۔ فرمایا میں نے دیکھا جیسے کوئی مجھے ایک ہری بھری اور کھلی سرزمین پر لے گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں زمرد کا فرش بچھا ہوا ہے۔ اتنے میں نے اس میں ایک سفید چاندی جیسا محل دیکھا۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ اس سے ایک آدمی باہر آ کر پکار کر اعلان کرتا ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اتنے میں دیکھتا ہوں کہ آپ تشریف لاتے ہیں اور اس قصر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر اس قصر سے دوسرا شخص باہر آ کر پکارتا ہے، کہتا ہے کہ ابو بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ اسی لمحے میں دیکھتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں اور اس قصر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک شخص اور نکل کر اعلان کرتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تشریف لاتے ہیں اور اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک اور شخص نکل کر منادی کرتا ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ آپ بھی آتے ہیں اور اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک شخص اور نکل کر اعلان کرتا ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ آپ بھی تشریف لاتے ہیں اور اس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک شخص نکل کر اعلان کرتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہاں ہیں؟ آخر میں بھی اٹھ کر اس میں داخل ہو جاتا ہوں۔ میں آپ کے پاس پہنچتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف ہیں۔ میں دل میں سوچ رہا ہوں کہ کہاں بیٹھوں۔ آخر اپنے نانا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھتا ہوں۔ پھر غور سے دیکھتا ہوں تو آپ کے دائیں جانب تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں اور بائیں جانب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ مزید غور کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک اور صاحب تشریف فرما ہیں۔ کہتا ہوں یہ کون ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر مجھے نور کے پردے کے پیچھے سے ایک آواز آتی ہے کہ اے عمر بن عبدالعزیز، جس راہ پر تم قائم ہو اسے مضبوط پکڑے رہو اور اس پر جمے رہو۔ پھر مجھے باہر آنے کی اجازت مل جاتی ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو اچانک میرے پیچھے پیچھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی۔ اور آپ کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہوئے آ رہے ہیں، الحمدللہ، اللہ نے مجھے معاف فرما دیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم تشریف فرما ہیں۔ میں بھی آپ کو سلام کر کے بیٹھ گیا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت علی و امیر معاویہ رضی اللہ عنہم کو لایا گیا اور انہیں گھر میں داخل کر کے دروازہ بند کر دیا گیا۔ میں مسلسل دیکھ رہا تھا۔ پھر وہاں سے بہت جلدی حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہوئے نکلے، رب کعبہ کی قسم میرے جھگڑے کا فیصلہ ہو گیا۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہوئے نکلے، رب کعبہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ کو ایک شخص کا خواب میں دیکھنا۔ ایک شخص نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس آ کر کہا کہ میں نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کی دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور بائیں طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں اور دو شخص جھگڑتے ہوئے آئے ہیں۔ آپ ان دونوں کے آگے بیٹھے ہیں۔ پھر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے فرماتے ہیں کہ اے عمر، جب تم عمل کرو تو ان دونوں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم جیسے عمل کرنا۔ حضرت عمر رحمہ اللہ نے اس شخص سے قسم کھلوا کر کہا کہ تم نے یہ خواب دیکھا ہے؟ اس نے قسم کھا کر یقین دلایا۔ عمر بن عبدالعزیز علیہ الرحمہ پر گریہ طاری ہو گیا۔
معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا خواب میں آنا۔ عبد الرحمن بن غنم رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ میں نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو 3 سال کے بعد خواب میں ایک چت کبرے گھوڑے پر سوار دیکھا۔ پیچھے کچھ سفید آدمی ہیں جو سبز کپڑوں میں ملبوس چت کبرے گھوڑوں پر سوار ہیں۔ معاذ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ کاش میری بخشش کی اور عزت و وقار کی لوگوں کو بھی خبر ہو جائے۔ پھر اپنے دائیں اور بائیں دیکھ کر فرماتے ہیں کہ اے ابن رواحہ، اے ابن مظعون، الحمدللہ الذی صدقنا الآیہ، الحمدللہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور ہمیں اس سرزمین فردوس کا وارث بنایا۔ ہم جنت میں جہاں چاہتے ہیں آرام سے رہتے ہیں۔ عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے۔ پھر مجھ سے مصافحہ کیا اور سلام کیا۔